के मुकद्दस सिंह नाम में आज शाम आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हुआ आज शाम के लिए जब खुदावंद ने हम सबको अपने घर में बुलाया है ताकि हम सब मिलकर उसकी इबादत करें। आज शाम मैं अपने खुदावंद का इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ जैसे अदना इंसान को अपना खादिम होने के लिए बुलाया और मुझ पर यह फजल किया कि उसने मुझ जैसे नाचीज मिट्टी के बर्तन में अपना कलाम रखा है ताकि मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं आज शाम गखड़ प्रेस्बिटेरियन चर्च का सारी सेशन का और खसूसी तौर पर बुजुर्ग पादरी शरीफ आलम साहब का जिनका खिदमत में हमेशा शफकत भरा हाथ उनका मेरे सर पर रहा। मैं उनकी सारी शफकत के लिए सारी मोहब्बत के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। और फिर आपके पासबान पादरी शिराज शरीफ आलम, पादरी रमेला शिराज का और तमाम एल्डर साहबान का भी जिन्होंने आज शाम दावत दी है कि मैं आप लोगों के दरमियान अंजील की मुनादी करूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज शाम हम खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं और आज शाम हमारी इबादत का जो मज़मून है वो है सलीबी मौत। आपके सामने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से दो तलावतें की गई। एक गिनती 21वें बाब में से और दूसरी यूहन्ना की अंजील उसके 3रे बाब से। यूहन्ना की अंजील वैसे भी बड़ी मशहूर है क्योंकि जो तलावत आपके सामने की गई है वो 3रे बाब की 10वीं से 15वीं आयत है और उससे आगे जो आयत है वह दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को ज़बानी याद है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यूहन्ना 3रे बाब की 16वीं आयत दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा लोगों को ज़बानी याद है। तो भी आज शाम हम गिनती 21वें बाब पर तवज्जो करेंगे। कलाम मुकद्दस में गिनती 21वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहां तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। खुदा जब अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकालकर मुल्क केनान की तरफ लेकर जा रहा था तो रास्ते में लोगों ने कई एक दफा मूसा और खुदा के खिलाफ शिकायत की, बड़बड़ाए, मूसा को मलामत की, यहां तक कि वो खुदा को भी मलामत करने से बाज ना आए। और यहां पर बयान है कि एक दफा फिर वो खुदा और मूसा की शिकायत करने लगे, बड़बड़ाने लगे और बड़बड़ाने की उन्होंने 3 वजूहात बयान की। पहली वजह उन्होंने कहा कि तुम हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए और दूसरी वजह उन्होंने कहा कि यहां ना रोटी है ना पानी और तीसरा उनके बड़बड़ाने की वजह यह थी कि हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। ये 3 शिकायतें थी उनकी। लेकिन इंसान कितनी भी बरकतें हो, कितना भी
خدا نے اس پر فضل کیا ہو، لیکن اکثر انسان جو ہے خدا سے ناراض رہتا ہے، شکایت کرتا ہے اور خدا کے خلاف بڑبڑاتا رہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا ان کو مارنا چاہتا وہ ملک مصر میں ہی ان کو مصریوں سے ہاتھ پہ مروا دیتا۔ وہ جانتے تھے کہ مصر میں جب مصری ان پر ظلم کرتے تھے تو بھی خدا نے ان کو موت سے بچا کر اپنے لیے خرید لیا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے بیابان میں ان کو کھانا مہیا کیا، ان کو روٹی مہیا کی، اور جہاں پر پانی نہیں تھا خدا نے ان کے لیے چٹانوں سے پانی نکال دیا۔ اور بائبل مقدس میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ وہ چٹان جیسے پانی مہیا کیا گیا، وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور کلام مقدس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 40 برسوں میں خدا نے نہ صرف ان کو روٹی دی بلکہ لکھا ہے کہ 40 برسوں میں نہ تو تیرے کپڑے پھٹے اور نہ ہی تیرے جوتے پرانے ہوئے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو اتنی برکت دی تھی۔ تیسری شکایت ان کی یہ تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو ہماری خوراک ہے، اس سے ہمارا دل کراہیت کرتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر وامٹنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یہ مکروہ ہے اور کھانے کے لائق نہیں ہے۔ حالانکہ کلام مقدس میں لکھا ہے 78ویں زبور کی 31ویں آیت میں کہ جو خوراک بنی اسرائیل نے کھائی وہ فرشتوں کی خوراک تھی۔ جو خوراک خدا نے بنی اسرائیل کو دی وہ اتنی مزیدار تھی کہ خروج 16ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ اور علماء اس کی یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ جب یہ خوراک کھائی جاتی تو بچوں کے لیے اس میں دودھ کی غذائیت تھی، اس کے جو انگریڈینٹس تھے وہ دودھ جیسے تھے، اور نوجوانوں کے لیے جیسے دیسی گھی ہوتا ہے، دیسی گھی کے پراٹھے ہوتے ہیں، طاقتور یہ غذا تھی، اور بوڑھوں کے لیے یہ اتنی نرم غذا تھی کہ وہ اسے کھا بھی سکتے تھے اور اس سے طاقت بھی پاتے تھے۔ خدا نے اس میں ایسے انگریڈینٹ اجزاء عناصر رکھے تھے کہ یہ خوراک سب کے لیے برکت، قوت اور طاقت کا باعث تھی۔ لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ سے خدا کے ناشکرے رہے۔ بنی اسرائیل نے ہمیشہ موسیٰ کے خلاف بغاوت کی، بنی اسرائیل نے ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اور جب انسان کی سرکشی بڑھ جاتی، جب انسان کا گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، اور خدا نے بنی اسرائیل کو بھی سزا دینے کے بارے میں سوچا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے درمیان 6 آیت میں لکھا ہے تب خدا نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب لوگ خدا کے خلاف بڑبڑاتے، خدا کے خلاف شکایت کرتے ہیں، خدا کے خلاف بے طرح کے الزام لگاتے ہیں، خدا کے خلاف بیجا الزام لگاتے ہیں، تو پھر خدا ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس خدا نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں خدا کی ان کے پاس ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے، برے حالات ہیں، ماڑے حالات ہیں، اور اس طرح کی اکثر شکایت ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ لیکن جب ناشکری بڑھ جائے تو کلام میں لکھا ہے خدا تعریف کرتا ہے، خدا تنبیہ کرتا ہے، اور خدا نے
बनी इसराइल की भी तंबी की और उनमें जलाने वाले सांप भेज दिए। जलाने वाले सांप खुदा ने इसलिए भेजे कि जब बनी इसराइल बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे, तो उनकी जबान में जहर भरा हुआ था, उनकी जबान जहर उगल रही थी और उनके अल्फाज जहर से भरे हुए थे। और जिस वक्त वो मूसा से बातें करते थे, वो जहर मूसा को दुखी करता था, जख्मी करता था। वो जहर मूसा के लिए खतरनाक था और उसको गमसदा करता था। जिंदगी में बहुत सारा ऐसा वक्त होता जब इंसान कलाम करते हुए सोचता नहीं, जब इंसान बोलते हुए सोचता नहीं कि उसके अल्फाज कितने जहर से भरे हुए हैं, वो किस कदर जहर उगल रहा है और सुनने वाला उससे कितना जहर आलूद हो रहा है। और वो लोग भी जहर भरी बातें कर रहे थे खुदा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ। और खुदा ने उनको ये सजा दी कि उनके दरमियान जहरीले सांप भेज दिए, ताकि जैसा जहर उनकी जबान में था, उनके होठों पर था, उनकी जिंदगी में, उनके दिल में था, वैसे ही जहरीले सांप खुदा ने भेजे ताकि उनको सजा दी जा सके। कलाम मुकद्दस में ऐसे सांपों को जलाने वाले सांप कहा गया है। कलाम मुकद्दस में इस्तिस्ना 8वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि जिस रास्ते से खुदा बनी इसराइल को लेकर जा रहा था, वो रास्ता सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले एक भी इस्राएली, एक भी इंसान सांपों या बिच्छुओं के डंग मारने से हलाक नहीं हुआ था। इनके बारे में यशाया 14वें बाब की 29वीं आयत में और यशाया 30वें बाब की 6ठी आयत में यह बयान मिलता है कि ये सांप उड़ने वाले सांप थे। ये सांप, इनको आतशी सांप कहा गया, क्योंकि इनको जलाने वाले आतशी या उड़ने वाले सांप इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये डंग मारते थे, बड़ी फुर्ती के साथ मारते थे और बड़ी होशियारी के साथ मारते थे और अपने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे। और इतना उनका डंग जहरीला होता था कि जैसे किसी इंसान को वो डंग मारते थे, उसी वक्त उसके बदन में आग लग जाती, दर्द, जलन और सड़कन होने लगती। इसलिए यशाया की किताब में 30वें बाब की 6ठी आयत में उन्हें आतशी सांप भी कहा गया है, क्योंकि ये बड़ी फुर्ती से डंग मारते थे। शायद ऐसा ही सांप यह मुकाशफा की किताब के 12वें बाब की 3री आयत में है, जिसे पुराना अजदहा कहा गया है। और इस सांप का डंग जो है वो गुनाह है, और जब ये गुनहगार को लगता है, जब वो जहरीला हो जाता है, गुनहगार हो जाता है, तो उसकी जिंदगी दुखों से भर जाती है, जहर से भर जाती है, जलन से भर जाती है, हसरत से भर जाती है, और उसकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान की जगह जलन, हसरत और सड़कन रहती है। खुदा का कलाम यह बात बताता कि जब इन सांपों ने बनी इसराइल के लोगों को डंग मारना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग मर गए। जिस किसी को भी उस जहरीले सांप ने डसा, वो मर गया और बचा नहीं। तब कलाम मुकद्दस बयान करता 7वीं आयत में कि तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। जब लोग दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं,
تو پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارا پاسبان، ہمارا پادری، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر جو ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے دعا کروانی چاہیے۔ لیکن جب اس کے خلاف بولا جاتا، جب لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کی باتیں کتنی زہرآلود ہیں اور ان کی باتیں اپنے پاسبان کے خلاف کس قدر زخمی کرنے والی۔ ایسا اسرائیلی بھی کر رہے تھے، لیکن جب مصیبت آئی، جب ان کے اسیر مر گئے، ہلاک ہو گئے، مصیبت میں تھے، تو لکھا ہے وہ موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر کہ خدا ان سبوں کو ہٹا دے۔ تو موسیٰ نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا موسیٰ؟ وہ لوگ جو اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو اسے گالی گلوچ دے رہے تھے، وہ لوگ جو اسے اچھا برا کہہ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، جو اسے تانے دے رہے تھے، جب وہ موسیٰ کے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر۔ تو اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تم ہو ہی اس لائق اور کہ خدا تم سے ایسا ہی سلوک کرے۔ لیکن خدا کے خادموں کا کبھی بھی ایسا لائف سٹائل نہیں رہا، کبھی بھی ان کی زندگی کا طریقہ یہ نہیں رہا، وتیرہ نہیں رہا، کبھی بھی ان کی خدمت کا یہ انداز نہیں رہا، بلکہ لکھا ہے کہ موسیٰ نے ان کے غلطیوں کو، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ متی کے انجیلی بیان کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دکھ اس کو دے، ہم چاہتے ہیں جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے خدا اس سے زیادہ نقصان اس کا کرے، تبھی ہمیں خوشی ملتی ہے، تبھی ہم مطمئن ہوتے ہیں، تبھی ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن خدا کے خادم ایسا نہیں کر، خدا کے جو سچے خادم ہوتے ہیں، خدا کے جو حقیقی خادم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج گڈ فرائیڈے ہے اور آپ نے پہلا کلمہ یسوع مسیح کا سنا ہوگا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ لوکا 23ویں باب کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ یہ کہا تھا اور اس نے تعلیم دی، اور موسیٰ نے سچ مچ خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے، خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایماندار ہونے کی حیثیت سے اس نے اس بات پر عمل کیا اور اس نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور دعا اس لیے کی کہ خدا ان کے درمیان سے جلانے والے سانپ ہٹا دے، خدا ان کے درمیان سے وہ سانپ ختم کر دے۔ کیا خدا نے ایسا کیا؟ کلام مقدس میں سے آپ 8ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ کبھی کبھی خدا جیسی دعا ہم کرتے ہیں خدا ویسے ہمیں جواب نہیں دیتا، خدا کا جواب دینے کا اپنا طریقہ کار ہے، خدا اپنے اسٹائل سے جواب دیتا ہے۔ موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ جلانے والے سانپ ختم کر دے، ان کے درمیان سے جتنے بھی زہریلے سانپ ہیں وہ ختم کر دے، لیکن خدا نے وہ سانپ ختم نہیں کیے۔ خدا نے کہا کہ تو ایک سانپ بنوا اور اس سانپ کو ایک لکڑی پر، بلی پر، ایک ولی پر لٹکا دے،
اور جو کوئی سانپ کا ڈھسا ہوا، جو کوئی مار گزیدہ، جو کوئی زہر کا بھرا ہوا شخص اس بلی کی طرف نظر کرے گا، اس سانپ کی طرف نظر کرے گا، وہ بچ جائے گا اور موت اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ موسیٰ نے ایک پیتل کا سانپ بنوایا اور اسے بلی پر لٹکا دیا، پھر جو بھی مارگسیدہ سانپ کا کاٹا ہوا اس بلی پر، اس سانپ پر نظر کرتا تھا، وہ موت سے بچ جاتا تھا۔ اور یہ حوالہ اتنا اہم ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یوحنا 3 باب میں 14ویں آیت میں اور پھر یوحنا 8ویں باب میں، یوحنا 12ویں باب میں اس حوالے کو کوٹ کیا اور اس نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بلی پر لٹکایا تھا، اسی طرح ضرور ہے کہ یسوع مسیح بھی، ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر نظر کرے وہ موت سے، ہلاکت سے اور گناہ سے بچ جائے۔ اور آج شام میں آپ سب کو اسی طرف لے کر آنا چاہتا کہ بے شک یہ اس وقت ایک عارضی علاج تھا، بے شک ان لوگوں کے لیے یہ ایک عارضی علاج تھا کہ وہ اس سانپ کی طرف دیکھتے اور موت سے بچ جاتے تھے۔ اور یہ یہودی لوگ اس بات پر ایمان رکھتے تھے، یہودی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ شفا جو ہے وہ اس سانپ میں نہیں، اس پیتل میں نہیں، اس بلی میں، لکڑی میں نہیں، بلکہ شفا ان کے ایمان میں ہے۔ جو ایمان سے اس بلی کی طرف، اس سانپ کی طرف دیکھتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ اس دن بہت سارے لوگ ہوں گے، اس وقت بہت سارے لوگ ہوں گے جو مذاق اڑاتے ہیں، جو موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، بہت سارے سوال، بہت سارے جواب بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ اس بلی کی طرف دیکھتا تھا، اس اونچے پر چڑھائے گئے سانپ کی طرف دیکھتا تھا، وہ اس موت سے بچ جاتا تھا۔ اور میرے عزیزو، آج شام میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا، میں نے مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کا آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ ابلیس پرانا اژدہا، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو ڈس لے، وہ ہر ایک انسان کو زہر سے بھر دے۔ اور آج ہماری دنیا زہر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ جس سے بھی بات کریں، آپ سفر پر نکلے، آپ گھر میں بات کریں، ہر کوئی لڑنے، جھگڑنے، مارنے، مرانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہر کوئی اس سانپ کا ڈھسا ہوا ہے، ہر کوئی اس ابلیس، اس اژدہے کا ڈھسا ہوا ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول رومیہ 3 باب کی 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اس ابلیس کا، اس اژدہے کا ڈھسا ہوا ہے، اور ہر ایک انسان کی زندگی میں گناہ ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں بالکل راستہ باز ہوں۔ کلام مقدس میں 22 کی کتاب کے 7ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ وہ نیکی ہی کرے اور گناہ یا خطا نہ کرے۔ اس لیے آج شام میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ابلیس کا ڈسا ہوا ہے، ہر ایک اژدہے کا ڈسا ہوا ہے، اور ہر ایک کے گناہ میں زندگی گزر رہی ہے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف دشمن ہے، اس کی زندگی میں زہر بھرا ہوا ہے۔ میکا کی کتاب کے 7ویں باب میں 6 سے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنا منہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھ، اپنے ہمراز پر بھروسہ نہ کر، کسی دوست پر اعتماد نہ کر، کیونکہ بہو ساس کے خلاف ہے اور بیٹی ماں کے خلاف ہے، اور آدمی کے دشمن آدمی کے گھر ہی کے لوگ۔ آج
ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں ایسا کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی گنہگار ہے، گناہ کا شکار ہے، اور ابلیس نے، ازدہے نے اسے ڈھسا ہوا۔ آج اس بات کی ضرورت کہ ہر ایک ابلیس کا ڈھسا ہوا، ہر ایک جو گناہ کا ڈھسا ہوا، اسے کہیں سے زندگی ملے، اسے کہیں سے وہ موت سے بچ جائے، اور کوئی ایسا اس کے پاس علاج ہو کہ وہ اس گناہ سے، اس شہر سے، اس شہر بری دنیا سے، اس شہر بری زندگی سے بچ جائے، وہ موت سے، ہلاکت سے بچ جائے۔ خدا یسوع مسیح نے اس زمین اپنے آپ کو انسان بنا کر پیش کیا، وہ ہماری خاطر انسان بنا، اور اس نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ جیسے موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا، ویسے ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھایا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر موت کا مزہ چکھے اور وہ موت کو اپنے گلے لگا لے۔ اور جو دنیا میں ابلیس کا ڈھسا ہوا، جو دنیا میں گناہ کا ڈھسا ہوا ہے، جو دنیا میں ازدے کا ڈھسا ہوا ہے، جب وہ ایمان کے ساتھ اور صلیب کی طرف دیکھے اور صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع کی طرف دیکھے، تو وہ اس موت سے، ہلاکت سے، زہر سے شفا پا جائے گا اور اسے زندگی مل جائے گی۔ یہی یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے، یہی اس کی صلیب پر سے لوگوں کے لیے شفا۔ اور میرے حسیسو، آج شام میں یہ بھی کہنا چاہتا کہ شاید اس دنیا میں، اس زہر بری دنیا میں، زہریلے لوگوں میں رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہماری زبان میں مٹھاس ہو، ہمارے الفاظ میں مٹھاس ہو، اور ہم سکھ سے رہیں، چین سے رہیں، آپ بھی چین سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکھ اور چین سے رہنے دیں۔ لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس صلیب کی طرف نہ دیکھیں، جب تک ہم اس صلیب پر لٹکے ہوئے نجات دہندہ کی طرف، منجی کی طرف نہ دیکھیں۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا کہ ہر ایک انسان اس کا علاج چاہتا ہے، شاید اس کے علاج کے لیے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، ہدیے، فطرانے، خیرات اور نمازیں اور کئی طرح کے روزے اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ شاید بہت سارے ہستیوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس اور بہت سارے مقامات پر بھی جاتے ہیں تاکہ اس زہر سے، اس گناہ سے بچ جائے۔ لیکن آج شام میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا، مار گھسیدہ، گناہ کا ڈھسا ہوا گنہگار انسان کہیں بھی چلا جائے، لیکن نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو، فقط یسوع ہی ہے جو نجات دے سکتا ہے، فقط اس کی صلیب ہی ہے جو زندگی دے سکتی ہے۔ اور صلیبی موت اس لیے بھی کارگر ہے، اس لیے بھی مفید ہے کہ بے شک سانپ کا ڈھسا ہوا سانپ کی طرف دیکھتا تھا، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جب اسے تشبیہ دی، مشابہ ٹھہرایا، تو ہر ایک گنہگار جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے، وہ خدا میں یسوع مسیح کی طرف دیکھتا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح جس نے صلیب پر اب ہمارے سارے گناہ اپنے کندھوں پر لے لیے، ہمارے سارے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور ہم چوتھے کلمے کے موقع پر جب یہ سنتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اسے یسوع مسیح پر گناہ لگا ہوا تھا، اور خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی نظر اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر چھوڑ دیا۔
اور اس کے گناہ، بے شک اس زمین پر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا، لیکن میری اور آپ کی خاطر وہ صلیب گنہگار بن کر لٹک گیا، اس نے لعنتی موت قبول کی تاکہ ہم زندگی پائیں۔ اور آج شام صلیبی موت کے حوالے سے میں یہی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہماری خاطر لعنتی بنا، جو ہماری خاطر گنہگار بنا، جس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے اس لیے دی کہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صلیبی موت صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، یہ دنیا کے تمام گنہگاروں کے لیے ہے، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ایک دفعہ افریقی لوگوں کو گورے لوگ غلام بنا کر لے جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے وہ کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر پہنچے تو وہاں پر ان غلاموں نے نیاگرا آبشار دیکھی، جو دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے، فال ہے۔ تو انہوں نے اپنے سپاہیوں سے یا جنہوں نے انہیں اسیر کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھئی ہم اس آبشار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس فال کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ انہوں نے 1 گھنٹہ وہاں رکے تو انہوں نے کہا جی چلے، انہوں نے کہا نہیں ابھی اور ہمیں دیکھنا ہے۔ 1 دن گزر گیا، دوسرے دن صبح پھر سپاہیوں نے کہا بھئی چلو اپنے سفر پر چلتے، تو ان غلاموں نے کہا نہیں ابھی ہم اس آبشار کو اور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پانی کہاں سے آتا اور کیوں گرتا۔ تو سپاہیوں نے ان سے کہا کہ یہ آبشار تو ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں ابھی اور کتنے ہزار سال چلے گی اور اس کا پانی اسی طرح سے گرتا رہے گا۔ آج شام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی موت، صلیبی موت ہزاروں سالوں سے لوگوں کے لیے مفید ہے، ہزاروں سالوں سے لوگ اس سے فائدہ پا رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے لوگ اس سے نجات پا رہے ہیں اور ہزاروں سالوں تک اس کے فدیے سے، اس کے لہو سے لوگ نجات پاتے رہے۔ یہ ایسا چشمہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ایسا چشمہ ہے، موقف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہزاروں سالوں سے گنہگاروں نے اس صلیبی موت کے وسیلے سے نجات پائی ہے اور ہزاروں سالوں تک جب تک مسیح آئے گا نہیں، اس کی آمد ثانی نہیں ہوگی، اسی صلیبی موت سے لوگ نجات پاتے رہیں گے، اسی صلیب سے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی ملتی رہے گی، اور جو کوئی اسے ایمان سے قبول کرے ہمیشہ کی زندگی اسی کی۔ اس لیے میرے عزیزو آج شام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں گنہگار ہوں، تو پھر ضرور ہے اس صلیب پر لٹکے ہوئے شخص کو ایمان سے دیکھیں، اس منجی پر ایمان سے نظر کرے اور اس کی صلیبی موت آپ کے لیے زندگی بن جائے گی۔ آپ کی زندگی میں زہر جاتا رہے گا، آپ کی زندگی سے جلن، سڑکن، حسد جاتا رہے گا، اور آپ کی زندگی میں وہ محبت آ جائے گی جو خداوند یسوع مسیح آپ سے کرتا ہے، اور پھر وہی محبت آپ دوسروں سے کریں گے، اور وہی ایٹیٹیوڈ، وہی رویہ آپ کا لوگوں سے ہوگا جو یسوع مسیح نے آپ سے کیا۔ اس لیے آج شام میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں۔ ہمیں پتا ہے ہماری زندگی، ہمارے خاندان، ہماری کلیسیا زہر آلود ہو چکے، زہر سے بھرے گئے، لیکن ابھی بھی اس صلیبی موت سے جو چشمہ جاری ہے، وہ لہو جو جاری ہے، آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے محبت بانٹیں، دوسروں کے لیے ہم برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.